मुल्क के बेशतर शहरों में वैक्सीनेशन का अमल बहाल। 15.5 लाख खुराकें पहुँच गईं, मजीद अगले हफ्ते पहुँच जाएंगी। आधी वैक्सीन कराची भिजवा दी गई। डिप्टी कमिश्नर लाहौर के मुताबिक साइनोवैक और साइनोफॉर्म वैक्सीन दस्तयाब है। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन दस्तयाब होते ही शहरियों को इत्तला कर दी जाएगी। बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद फिलहाल इंतजार करें। गुजरांवाला के वैक्सीनेशन मराकज़ पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का बेपनाह रश। मुल्क में कोरोना वबा का जोर टूटने लगा। मुस्बत केसेस की शरह मजीद कम होकर 2.60 पर आ गई। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना से एक दिन में मजीद 30 अफराद जाँ बहक हो गए। 24 घंटों में वायरस के मजीद 907 केसेस रिपोर्ट हुए। गर्मी और लोड शेडिंग। कराची के शहरी दोहरे इम्तिहान में मुब्तला। रात भर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की आंख मचोली। कोरंगी, गुलशन इकबाल, गडाब, सुरजानी टाउन, लियाकताबाद के माड़ी समेत दीगर इलाकों में बिजली गायब रही। गैर लानिया बिजली की बंदिश से शहरी बिलबिला उठे। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज आज अबूरी जमानत के सिलसिले में लाहौर हाई कोर्ट में पेश होंगे। FIA ने शुगर स्कैंडल की तहकीकात के लिए शहबाज शरीफ को कल जबकि हमजा शहबाज को 24 जून को तलब कर रखा है। अमेरिका को फौजी अड्डे न देने के अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का गैर मुल्की TV को इंटरव्यू। कहा, यह मुमकिन ही नहीं कि अफ़गानिस्तान में कार्रवाई के लिए अमेरिका को फौजी अड्डे दें। पाकिस्तानी सरज़मीन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। अफ़गान जंग में सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान ने उठाया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि पुरअमन, खुद मुख्तार और मुस्तहकम अफ़गानिस्तान के ख्वाह है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में बोले, पाकिस्तान ख़ित्ते में क़याम अमन के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करता रहेगा। अफ़गान तालिबान के मुताबिक मुल्क में ऐसा इस्लामी निज़ाम चाहते हैं जिसमें ख़वातीन के हुकूक़ की ज़मानत भी हो। कहा, अमन मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं। हकीकी इस्लामी निज़ाम ही मुल्क में अमन व खुशहाली का ज़ामिन है। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान ने शहबाज शरीफ की APC बुलाने की तजवीज़ की मुकम्मल हिमायत कर दी। जलसों के शेड्यूल का ऐलान भी कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, हुकूमत में ऐसा कोई नहीं है जिससे बात हो सके। बादलों ने फिर रंग जमा दिया। चारों सूबों आज़ाद कश्मीर में तेज़ हवाओं के बाद बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। साहिवाल में छत गिरने से 5 अफराद जख्मी, जबकि आज़ाद कश्मीर के ज़िला हटियां बाला में एक खातून 3 बच्चों समेत नाले में बह गई। लाहौर में आज मतला अब्र आलूद रहने का इम्कान। जनूबी पंजाब, इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और इससे मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। ये प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है, इसमें आपको वेलकम करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले हमारे पास एक तस्वीर पहुंची, इनफैक्ट सोशल मीडिया पे पहुंची, US एम्बेसी ने भी उसको पोस्ट किया। हमें वो तस्वीर बहुत ही अच्छी लगी क्योंकि हमारे दिल के बहुत ही करीब। अली सतपारा का जिक्र उस तस्वीर के अंदर मौजूद था। कोलिन ओ बर्डी जनाब मोंटेनेर हैं जिनका ताल्लुक अमेरिका से है और इन्होंने माउंट एवरेस्ट सर की है। और माउंट एवरेस्ट को सर करने के बाद इन्होंने पाकिस्तान का परचम माउंट एवरेस्ट पे पहुंचने के बाद लहराया है और इजहार यकजहती किया है अली सतपारा के साथ, जो कि अब से कुछ ही अर्सा पहले इस K2 सर करने की कोशिश में और काविश में लापता हो गए थे और आज तक उनका पता नहीं चल सका। ताहम कोलिन ओ बर्डी ने उनको खिराज तहसीन पेश किया और ये तस्वीर हमारे दिल के भी बहुत करीब है। अब से कुछ ही दिन पहले जो सतपारा के बेटे थे उन्होंने एक ट्वीट की थी फादर्स डे के ऊपर। उन्होंने कहा कि दुनिया के लिए तो आप हीरो हैं लेकिन मेरे लिए आप दुनिया थे, और वो भी लोगों ने उसके ऊपर इज़हार अफसोस भी किया था। और ख़ास तौर पर सतपारा के हवाले से हम बात करते हैं तो हमारे दिल के बहुत करीब है। तो ये पिक्चर हमें बहुत अच्छी लगी, हमने सोचा आपके साथ शेयर किया जाए। बारी हमारे अगले सेगमेंट निकले तेरी तलाश में, और उसमें बात हो रही है स्नो लेक के हवाले से। वहाँ पे भी कुछ पहाड़ों का सिलसिला है। मुस्तनसर हुसैन तारर साहब बात करें वकार मलिक के साथ, आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं
نکلے تیری تلاش میں۔ اطہر صاحب سے سنو لیک جو ان کی کتاب ہے اس پر ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ اطہر صاحب، جس طرح گائیڈز میں لکھا ہوا ہے کہ ہسپر جو ہے اترنا بہت ہی مشکل ہے، یعنی آپ سنو لیک سے گئے اور سنو لیک کے بعد درہ ہسپر، اور ہسپر سے پھر جو اترائی سٹارٹ ہوتی ہے وہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہے، ایسا ہی ہے؟ سنو لیک ایسے ٹریک کے دوران 2-4 نہیں درجنوں ایسے مقامات اور وہ ان میں سے ایک آدھ میں بیان کیے دیتا ہوں، اور ہسپر درے کے اوپر ہی ہوا یہ۔ ہم نے تھوڑی سی ٹریننگ لی تھی رسے وغیرہ کی کہ باندھ لے، لیکن رسے کے ساتھ بند کے چلنا اٹ سیلف ایک آرٹ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آگے جو بندہ لیڈ کر رہا ہے اگر وہ کسی دراڑ میں جاتا ہے تو آپ ذرا سے غافل ہیں تو 5-6 جو بندے ہوئے ہیں وہ بھی اسی میں چلے جائیں گے۔ تو ہم نے یہی سوچا کہ نہیں، اس کو نہیں استعمال کرتے، ہمیں آتا نہیں ہے اس کا، زیادہ کوئی ٹریجڈی ہو جائے گی۔ تو انڈیپینڈنٹلی ہم چل رہے تھے۔ ایک مقام ایسے آیا، یعنی درہ ہسپر کے اترتے ہوئے، کہ لیفٹ ہینڈ پہ رائٹ ہینڈ پہ کوئی جگہ نہیں تھی، وہ بالکل سٹیپ تھی، اس میں بالکل مطلب آپ موت کے منہ تھے کھلے ہوئے۔ یہاں لیفٹ ہینڈ پہ ایک بہت بڑی کھائی تھی، وہ برف کی تھی ظاہر، اور گہرائی تھی، اور اس کے اوپر ایک برف کا پل تھا۔ پل سے مراد یہ، ہمیں نہیں پتا کہ اس کے نیچے کوئی بیس تھی یا نہیں تھی، لیکن اتنا چوڑا رف سا راستہ تھا، اور وہ کوئی 10 فٹ کا ہوگا میرا خیال ہے۔ تو اس کے پار ہم نے جانا۔ اب سبھی لوگ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا جی بھائی یہ ذرا سے پھسلے تو ہم نیچے چلے جائیں گے، کیونکہ وہ برف ہے اور دھوپ بھی تیز ہونے لگی۔ تو ایک پورٹر گیا۔ آپ جانتے ہیں پورٹر جو ہے نا، ان کے قدم بہت ہوتے ہیں، پرندوں کی طرح ہوتے ہیں، انہیں بوجھ نہیں ہوتا، انہیں عادت ہوتی۔ وہ برف جو بہت ہی باریک ہو، جو ہمارے چلنے سے ایک دم مسمار ہو سکتی ہے، ان کے چلنے سے نہیں ہوتی۔ تو وہ گیا اسی نزاکت سے چلتے ہوئے، بغیر بوجھ ڈالے، ایک رسہ ساتھ لے گیا۔ وہ رسہ ادھر سے ایک پورٹر نے پکڑا اور اس نے کہا کہ جی اس کو پکڑ کر آپ دوسری طرف جائیں۔ وہ بہت ہی خطرناک چیز تھی، کیونکہ وہ جو سو کالڈ پل تھا، یہ کیا تھا، وہ کسی وقت بھی آپ کے بوجھ سے مسمار ہو سکتا، یا یہ کہ آپ کا پاؤں پھسل سکتا تھا۔ وہ رسہ آپ کا مدد نہیں کرے گا، اگر آپ نے رسہ پکڑا ہوا ہے اور نیچے سے پل چلا جاتا تو آپ کہاں جائیں گے۔ وہ میرا خیال 1 یا 1.5 منٹ لگا ہے۔ وہ پل صراط والی کیفیت تھی۔ اچھا، ہمارے پاس الٹرنیٹ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر اس کو اوائڈ کرنا ہے تو ہمیں 1 دن کا سفر اوپر سے ہو کے کہیں اور طرف جانا پڑے گا، یہ واحد رستہ۔ چنانچہ بغیر کسی حادثے کے ہم وہ پار کر گئے۔ باقی پتھر اوپر سے آنا، ان سے بچنا، دراڑوں سے بچنا، بلکہ نیچے اتر رہے ہیں خالد ندیم ہمارا دوست، ہم نے دیکھا کہ ایک جگہ وہ بالکل حنوط شدہ حالت پر کھڑا ہے اور یوں کر رہا ہے کہ آگے مت آئیں۔ بیسیکلی ہوا یہ کہ جب وہ چل رہا تھا تو اس کو دھمک محسوس ہوئی، نیچے کو کھائی وہ تھی، دراڑ تھی، اس کے اوپر برف تھی اور برف کی تہ پگھل رہی تھی، ٹھیک، اور ہی کوڈ فیل کہ نیچے دراڑ ہے اور اگر میں حرکت کروں گا تو یہ مسمار کا جائے۔ پھر ہم نے اس کی طرف رسہ پھینکا جو اس نے پکڑا اور بڑی مشکل سے اس کو اس آفت سے نکالا۔ تو یہ انسیڈنٹ ہوتے رہے، لیکن ان سب میں سے جو ہولناک تھا، بہت ہی ہولناک، جی جی، وہ یہ تھا۔ اچھا، اس سے پہلے میں ایک بات کروں کہ راستے میں ہم ایک تنگ سا ہے رستہ، نیچے گلیشیئر ہے، جا رہے ہیں تو ہم نے ایک دیکھا کہ اوپر ایک جھونپڑا ہے، جھونپڑے سے مراد ہے چٹانوں میں ایک جگہ بنی ہوئی۔ وہ کہنے لگے جی یہاں شکاری رہتے ہیں آ کے ونٹر میں۔ تو بڑی مجھے وہ فیسینیٹ کیا، وہ شکاری جھونپڑا جو تھا، اس میں گھاس وغیرہ تھی، تو وہ آ کے چھپتے ہیں اور یہاں مارخور کیونکہ ہوتا ہے اس کا شکار کرتے ہیں، اور مارخور کے سینگ ہم نے جگہ جگہ دیکھے۔ وہ لوکل لوگ کرتے ہیں خوراک کے لیے، وہ شکار کے لیے نہیں کرتے۔ چنانچہ ہم جا رہے ہیں بڑی خیر و عافیت سے، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، رستہ جا رہا ہے، اور یکدم آگے دیکھتے ہیں کہ وہ رستہ گرا ہوا، اور وہ سنگریزے ہیں، اور آگے سنگریزے ہیں کوئی 4-5 فٹ، اس کے بعد رستہ شروع ہوتا ہے، اور لیفٹ ہینڈ پہ سنگریزے کہیں بھی نہیں جا رہے، نیچے ایک گہری کھائی ہے، اور اس کے اور یہ ساری برف ہے، یہ کھائی ویسی نہیں ہے، چٹانی نہیں ہے، برف کی چٹانیں ہیں،
اور نیچے شاید کوئی ندیاں بہ رہی ہیں اور ان کی گونج ہے اور ڈارکنیس ہے. یو کن سی اس کا پیندا یا آپ کہہ لیں اس کا جو آخر تھا وہ نظر نہیں آ رہا تھا. اور وہ ایک دو ہمارے پورٹر کراس کیا اور اس میں جو تھے سنگریزے ایک دو گئے نیچے اور ان کی آواز دیر کے بعد ان کی آئی آواز, پتہ نہیں کہاں گئے ہیں. چنانچہ اس راستے پہ کیسے چلا جائے, کس طرح اس کو کراس کس طرح کیا جائے, کیونکہ اگر آپ پھسلتے ہیں یا کوئی بھی ذرا سا آپ کا توازن خراب ہوتا ہے تو یو آر جسٹ گون. اس کے بعد وہ صرف خبر کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ طاہر صاحب گم ہو گئے تھے, یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہم ان کو ساتھ لے آئے کسی بھی حالت میں. تو ظاہر ہے کہ میں نے ہمیشہ کہا کہ میں بہت دلیر شخص نہیں ہوں اور پہاڑوں کے ساتھ دلیری چلتی بھی نہیں ہے. وہاں پہ آپ ان کی محنت سماجت کر کے ان کو بڑا مان کے چلتے ہیں تبھی وہ آپ کو چلنے دیتے ہیں. تو 2-3 ہمارے دوست گزر گئے. میں نے بتایا کہ میری عمر بھی زیادہ تھی. دوسری طرف ایک پورٹر کھڑا ہوں, اس نے ہاتھ آگے کیا, اس نے کہا طاہر صاحب آپ نے صرف 3 قدم اٹھانے ہیں اس کے اوپر, اس کے بعد میں آپ کو پکڑ لوں. اب سوال یہ کہ اور انہوں نے کہا کہ بوجھ نہیں ڈالنا تاکہ وہ شنگل جو ہے وہ نیچے سے کھسک نہ جائے. وہ 3 قدم جو میں چلا ہوں وہ ظاہر ہے کہ میں جو بھی میں نے پڑھنا تھا پڑھ لیا, سب کچھ جتنا یاد کرنا تھا کر لیا. اور دوسرے قدم پہ وہ میرا نیچے گیا اینڈ آئی جسٹ گیو مائی سیلف آپ کے بس اب میں نیچے جا رہا ہوں. لیکن اسی لمحے اس نے مجھے دبوچ لیا آگے بڑھ کے ذرا. اس کے بعد دوسری طرف اس نے مجھے لٹایا اور میں بے سود ہو کے پڑ گیا ہوں. میرا خیال آدھا گھنٹہ اس کی دہشت جو تھی اور اس کی گونج جو تھی وہ موت کی گونج تھی وہ مجھ پہ طاری رہی. ہمارے 2 ساتھی ایسے تھے جنہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا جی ہم نہیں یہ کراس کر سکتے. اب میں انہیں یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں اس عمر میں کر گیا ہوں اور آپ تو جوان ہو, نہیں, کیونکہ میں نے جس طرح کیا میں جانتا تھا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ ان کی جان خطرے میں. تو ان کو ہم نے پھر وہی چھوڑ دیا. ہم آگے چلے گئے. 1-1.5 گھنٹے کی مسافت پہ ایک کیمپنگ سائٹ یا جگہ تھی, ڈاچی گاؤں تھی یا کون سی تھی, اور وہاں سے پھر ہم نے ان کے لیے پورٹروں کو واپس بھیجا, رسوں کے ساتھ بھیجا. طاہر صاحب یہ جو خانی باسا ہے کیمپنگ سائٹ, وہاں پہ اس کے والے سے 1-2 چیزوں کا آپ نے ذکر کیا. ایک تو یہ ڈیٹ جو تھی یہ 14 اگست 1996 تھی, یعنی 14 اگست آپ کو خانی باسا بھی ہوئی. یہاں پہ آپ نے پتنگیں بھی اڑائیں, پتنگ اڑائی اور حلوہ کھایا اور اس طرح کے. یہ پورا ذرا قصہ بیان کیجیے 14 اگست 1996 والا جب آپ خانی باسا پہ تھے. ہاں, یہ خانہ باسا جو ہے یہ وہ میرا خیال ہے کہ اتر کے ہیشپر جی کہ اتر کے پہلی کیمپنگ سائٹ تھی. اچھی پرفضا کیمپنگ سائٹ تھی. گلیشیئر بہت قریب تھا, ساتھ تھا, اور سردی تھی بڑی شدید. 14 اگست تھا تو ہم نے کہا کہ 14 اگست کو سیلیبریٹ کیا جائے. اور آپ جانتے ہیں کہ مسلمان حلوے پہ مرتا ہے. تو ہم نے ان سے پوچھا کہ حلوہ بنا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی بنا سکتے ہیں. تو وہ صبح پھر ہم نے وہاں پہ قومی ترانہ گایا, پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے. اور سلمان جو تھا وہ آسٹریلیا سے ایک وہ جو وہاں پہ پتنگیں اڑاتے ہیں نا, جو آسانی سے وہ لے کے آیا تھا. وہاں پھر وہ پتنگ اڑائی گئی پاکستان ڈے کی خوشی میں. اور میرا خیال ہے کہ یہ گینس بک آف ریکارڈز میں آنا چاہیے کہ سنو لیک کے راستے میں کسی نے آج تک میرا خیال پتنگ تو نہیں اڑائی. طاہر صاحب عشق کے بغیر آوارگی ممکن نہیں, سنو لیک ممکن نہیں, یہ آپ نے لکھا ہے. اور دنیا کے طویل ترین برفانی راستے کو پار کرنا ممکن نہیں. دنیا کے اس طویل ترین برفانی راستے کو عبور کر کے پار کر کے جب آپ نگر نیچے اترتے ہیں اور انسانوں کو دیکھتے ہیں تو کیسا لگا؟ اور وہ جو گاؤں کے لوگ آپ کو کس نظر سے دیکھتے تھے؟ یہ کون سی مخلوق ہے, یہ کون سے لوگ ہیں جو آف کورس آپ بالکل کالے سیاہ ہو جاتے ہیں اور بری حالت ہوتی ہے, داڑھیاں بڑی ہوتی ہیں, آپ نہائے نہیں ہوتے پچھلے 7-8 دنوں سے. تو یہ تمام, تو وہ آپ کو کیسے دیکھ رہے تھے, آپ ان کو کیسے دیکھ رہے تھے؟ ایک تو یہ تھا کہ جب ہم